Hey friends, welcome back to another rambly chit chat life updatey kind of video in which I'm sharing what is happening in my life, what is happening moving forward, and some of the challenges I'm going through personally. So, first of all, this is mid of September 2023. It marks like 1 year of me being a doctor in Pakistan. मेरी हाउस जॉब जो थी वो 2022 के सितंबर के मिड में एग्जैक्टली ख़त्म हुई थी. सो कंप्लीट 1 year हो गया है मेरी हाउस जॉब को ख़त्म हुए हुए. एंड व्हाट आई एम डूइंग करंटली, और ये पूरा एक साल में मैंने क्या किया. वेल स्ट्रेट अवे लास्ट ईयर जैसे ही मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई मैंने OET एग्ज़ाम बुक कर लिया. मेरा एग्ज़ाम नवंबर के मिड में था. सो सितंबर के मिड से नवंबर के मिड तक आई वॉज हैविंग लाइक 2 months. इन 2 months में मैंने अपने लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिधर मैं रहता हूँ मैंने वहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई किया इन एवरी हॉस्पिटल. लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि स्ट्रेट अवे हाउस वर्क के बाद गेटिंग अ जॉब इज़ डिफ़िकल्ट. तो मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट रखने के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाना रेगुलर स्टार्ट कर दी. लाइक इन मिड ऑफ सितंबर लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स आई वॉज वेरी रेगुलर ऑन यूट्यूब. मैंने अपने रूम टूर की वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने अपने व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग की वीडियो बनाई थी. एंड आई वॉज अ बिट कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब. इन द मीन वाइल मैंने अपनी फ़िटनेस पे फोकस किया. मैंने जिम ज्वाइन किया एंड आई वॉज रेगुलर इन जिम. आई वॉज लूजिंग वेट और मेरा काफ़ी ज़्यादा बॉडी भी शेप में आ रही थी. गोइंग ऑन लाइक दैट 2 months के बाद फिर मेरा OET का एग्ज़ाम आया. फिर लाइक 2 weeks बिफोर मैंने प्रॉपर फोकस किया OET के ऊपर, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन की. और फिर मैंने नवंबर में OET का एग्ज़ाम दे दिया और दिसंबर में रिज़ल्ट आया तो मेरा OET पास था. मैंने OET एग्ज़ाम इसलिए दिया था कि आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड. उनकी रिक्वायरमेंट में था कि OET का एग्ज़ाम भी पास होना चाहिए. फिर मैंने अपनी आयरलैंड की जो रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन थी वो मैंने सबमिट करवा दी मिड ऑफ दिसंबर में, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी मिड स्टार्ट ऑफ जनवरी तक उनको सबमिट करवा दिए. उसके बाद फिर उनका एक वेटिंग पीरियड होता है 7 to 8 months. उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करते हैं. तो वो जनवरी ऑनवर्ड्स मेरा एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ था. वेटिंग पीरियड चल रहा था. जैसे ही मेरा OET एग्ज़ाम हो गया था नवंबर, उसके बाद ही मैंने एक मैं एज अ मेडिकल असिस्टेंट एक कंपनी थी नोवा पेशेंट के, वहाँ पर ज्वाइन कर लिया और मैंने वहाँ पर एज अ मेडिकल असिस्टेंट वर्क करना स्टार्ट कर दिया. उसमें हम लोग अमेरिकन पेशेंट्स के साथ डील करते थे. उनके साथ हिस्ट्री टेकिंग बेसिकली होती थी. मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे जो लोग एक्टिव थे उनको अपडेट दे भी थी कि व्हाट आई एम डूइंग. सो वहाँ पर मैंने हिस्ट्री टेकिंग और अमेरिकन पेशेंट्स का हिस्ट्री लेके नोट डाउन करना इन द EMR सिस्टम. EMR थोड़ा सीखा मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम को किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सारा जो सिस्टम है वो फ़ाइल बेस्ड है, पेपर वर्क होता है, आपने फ़ाइल पे सारा कुछ लिखना है. लेकिन बाहरी कंट्रीज़ में UK, आयरलैंड, USA वहाँ सारा मेडिकल रिकॉर्ड्स EMR सिस्टम्स होते हैं. तो आई वाज इन अ ट्रांजिशन कि मैं अब EMR को थोड़ा सीखूँ, उस पर जाऊँ, इसलिए मैंने वो मेडिकल असिस्टेंट की जॉब भी की. फिर मैंने वहाँ थोड़ा EMR सीखा और हाउ टू टेक हिस्ट्रीज़ फ्रॉम द पेशेंट इन इंग्लिश वो मैंने सीखा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज जो मेडिकल बुक्स की है वो है तो इंग्लिश, लेकिन हम लोग जो हमारे हाउस में पेशेंट्स आते हैं वो सारे उर्दू या पंजाबी स्पीकिंग होते हैं. सो इट इज़ लाइक कि आप इंग्लिश में मेडिसिन पढ़ रहे हैं, फिर पंजाबी या उर्दू में हिस्ट्रीज़ ले रहे हैं पेशेंट्स के साथ. जब आप बाहर जाएंगे फिर आप दोबारा इंग्लिश में ट्रांजिशन करेंगे. सो आई वाज़ लाइक कि मैं एक प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेता हूँ पहले ही इस तरह की. सो आई वर्क फॉर लाइक 4 months एज अ मेडिकल असिस्टेंट. और वहाँ पर ये था कि जो आपकी ड्यूटीज़ थी वो नाइट टाइम की होती थी, क्योंकि वो USA टाइम से सिंक्ड होता था. तो आपकी ड्यूटीज़ ना नाइट शिफ्ट्स की होती थी, लाइक 6 nights या 5 nights पर वीक स्ट्रेट अवे. सो इट्स लाइक आप नाइट पे 6 या 7 PM ऑनवर्ड्स काम कर रहे हैं टिल 4 या 5 AM. और उससे मेरी 4 months उस टाइम पीरियड में मेरा रहना कि नाइट को आपने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है और डे टाइम में आप सो रहे हैं, तो उससे मेरी जो सर्काडियन रिदम था और जो स्लीप थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई. सो फिर मैंने 4 months के बाद आई थॉट कि इट इज़ इनफ, और मुझे जितना रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है या जितना एक्सपोजर है या जितना EMR मैंने सीख लिया वो मैंने सीख लिया. सो फरवरी 2023 से मैंने एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया यार लाहौर में एक अच्छे हॉस्पिटल का एज अ मेडिकल ऑफिसर. और तब से लेके अब तक मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर ही काम कर रहा हूँ. पिछले कोई 2-3 weeks पहले मुझे आयरलैंड की जो मेडिकल काउंसिल है वहाँ से ईमेल आया था कि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना स्टार्ट कर दिए. सो इट इज़ लाइक 2 to 3
منتھس کے اندر اندر میری رجسٹریشن ایکٹیو ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آئی ول اسٹارٹ اپلائنگ فار SHO رجسٹرار لیول جابس ان آئرلینڈ. ان دا مین وائل میں نے BLS ورک شاپ کی اپنی, اور میں نے ACLS جو ورک شاپ ہے وہ میں نے بک کی ہوئی ہے. اس کی میری جو ڈیٹ ہے وہ آئی تھنک دسمبر اینڈ یا جنوری کا اسٹارٹ ہے. سو آئی ول ٹرائی کہ میں اس سے پہلے کر لوں, ورنہ اس ٹائم پیریڈ میں وہ ورک شاپس کروں گا. اور جو میں نے اپنی اسٹڈی ود می ویڈیوز کی سیریز اسٹارٹ کی تھی وین آئی شیئر ود آل آف یو کہ میں USMLE جرنی کو پرسو کر رہا ہوں, تو میں نے USMLE کی تیاری اسٹارٹ کی تھی. میں نے 2-3 سسٹمز بھی کیے تھے. اس کے بعد میں نے UWorld ابھی بائی نہیں کیا تھا بیکاز آف دا آبویس فائنینشیل ریزنس کہ بہت زیادہ کاسٹلی جرنی ہے. اینڈ آئی واز آلریڈی ان دا پروسیس آف گیٹنگ رجسٹرڈ ود آئرلینڈ, تو وہاں بھی کافی زیادہ آپ کو فیس سبمٹ کروانی پڑتی ہے. پھر OET اٹ سیلف, اور آئی واز ڈوئنگ آل آف دوز تھنگس آن مائی اون, اینڈ آئی واز لائک جسٹ بینگ اے میڈیکل آفیسر, اور یو آل آف نو کہ ایک میڈیکل آفیسر کتنا ارن کرتا ہے. سو ان سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں نے تھوڑا بریک لگایا اپنی USMLE والی پریپریشن کو. میں نے کہا کہ پہلے یہ اپنا آئرلینڈ والا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اور وہاں جاب کے لیے جو ریکویزٹس ہیں, ورک شاپس ہیں, آڈٹس ہیں, آل آف دوز تھنگس, ان کو پہلے میں نے زیادہ پرائیورٹی دی, ان کو میں نے کیا. اور اس کے ساتھ ہی میں پریپریشن چل رہی تھی لیکن میں نے ابھی تک ڈیڈیکیٹڈ اسٹڈی اسٹارٹ نہیں کی تھی. تو جیسے ہی اب یہ انہوں نے میری اسیسمنٹ اسٹارٹ کر دی ہے, تو آئی نو کہ 2-3 منتھس تک میری رجسٹریشن ایکٹیو ہو جائے گی. تو اب میں نے پھر دوبارہ سے ڈیڈیکیٹڈ اسٹڈی اسٹارٹ کی. ان دا مین ٹائم میں نے GIT سینٹرل نروس سسٹم یہ میں نے FA سے پڑھ لیے تھے, لیکن میں نے UWorld نہیں کیا تھا. لیکن ریسنٹلی میں نے UWorld بھی بائی کیا ہے, اور اب میں پراپر ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے پڑھنا اسٹارٹ کر رہا ہوں. اور ساتھ میں آج کل میں تھوڑا آڈٹس پہ ورک کر رہا ہوں. سو یہ سارا کچھ میں کر رہا تھا. ان دا مین ٹائم ایک تو ٹائم کی بھی شارٹیج تھی, اس کے علاوہ بھی آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک اے بریک فرام YouTube, کیونکہ پچھلے 3 سال سے لائک فائنل ایئر ہاؤس جاب, اور اس کے بعد بھی لائک 4th ایئر کے اینڈ سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو کمپلیٹ فائنل ایئر اینڈ ہاؤس جاب. تو یہ 2-2.5 سال میں نے YouTube کو لے کے چلا تھا اپنے 7 سال. لیکن جیسے ہی ایگزام آتے تھے تو میں انکنسسٹنٹ ہو جاتا تھا. لائک آئی کین ناٹ سے کہ میں بہت کنسسٹنٹ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر. آئی واز ناٹ کنسسٹنٹ. جیسے ایگزام آئے میں نے ویڈیوز بنانا کم کر دی, لیکن جیسے ہی میں فری ہوتا تھا تو میں کنسسٹنٹ ہو جاتا تھا. سو اسی لیے کہ 2-3 سال میں لوگوں کی کافی گروتھ ہوتی ہے یوٹیوب پہ, بٹ میری اتنی زیادہ گروتھ نہیں ہوئی. اس کی یہی وجہ تھی, اینڈ آئی نو مائی سیلف کہ میں اتنا کنسسٹنٹ نہیں ہوئی یوٹیوب پہ. آفٹر مائی ہاؤس جاب ایک کمپلیمنٹ تھا میں جو بہت زیادہ ریسیو کر رہا تھا. لائک ہاؤس جاب میں نے ویڈیوز بنائی, اس کے بعد جب میں نے ایز اے میڈیکل اسسٹنٹ کام کرنا اسٹارٹ کیا تو دیر ور مائی کولیگز دیر جو میری یوٹیوب پہ جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی, اور پھر میں ان کے ساتھ ان پرسن کام کر رہا تھا, تو دے سی می ان پرسن ایز ویل. اسی طرح NSCZ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے میڈیکل آفیسر ابھی بھی کام کر رہا ہوں. اور جب میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا تو ادھر بھی دیر ور ڈفرینٹ کولیگز ڈاکٹرس جنہوں نے میرے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی, اور میرے ساتھ وہ ان پرسن بھی کام کر رہے تھے. تو وہ ہر کوئی مجھے نا ایک چیز بہت کہتا تھا کہ زیرہ کہ یو آر مور گڈ ان پرسن دین آن کیمرا. تم آن کیمرا تھوڑے سے ایسا پریٹینشیس لگتے ہو کہ تم ایک اسپیسیفک انفارمیشن دے رہے ہو, یو آر ناٹ بینگ یور سیلف. تم اپنی اوپینینس اتنی زیادہ شیئر نہیں کرتے جتنا تم ان پرسن کرتے ہو. سو پھر اس طرح اتنے زیادہ مجھے لوگوں کے ریویوز ملے تو آئی ریئلائز کہ ہاں ایسے ہی ہے. آن کیمرہ میں صرف وہی چیز بولتا ہوں جو میں فیل کرتا ہوں کہ جو آڈینس ہے ان کے لیے ویلیویبل ہے یا ان کو سن کے بھی فائدہ ہوگا. آپ کی اپنی جو اوپینینس ہیں وہ میں اپنی اوپینینس اتنی شیئر نہیں کرتا, لیکن جب اتنے زیادہ لوگوں نے کہا کہ اپنی اوپینینس بھی شیئر کیا کرو, دا وے یو ٹاک لائک آئی ٹاک ویری ہمبلی ان پرسن, لیکن آن کیمرہ تم تھوڑا اس طرح ایک انفارمیشن پریزنٹ کر رہے ہو. سو ڈونٹ ٹرائی ٹو لائک پریزنٹ دا انفارمیشن, جس طرح تم ان پرسن ہوتے ہو ویسے ہی رہو, بات کرو, تو اٹ ول ایڈ مور ویلیو ٹو یور چینل. تو یہ مجھے کافی زیادہ لوگوں نے ریویوز دیے, تو دیٹ اسٹارٹیڈ میکنگ می تھنک کہ ہاں مجھے ایسا کرنا چاہیے. اور وہی ٹائم پیریڈ تھا جب میں نے یوٹیوب سے بریک لے لیا. میں نے کہا کہ اچھا ہے, آئی نیڈ ٹو چینج سم تھنگس فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم, تو مجھے بھی تھوڑا بریک لینا چاہیے. میں نے پھر لائک لاسٹ ٹائم میں نے ایک پراپر ویڈیو بنائی تھی ان دسمبر کے اینڈ میں, جس کو میں نے جنوری کے اسٹارٹ میں پوسٹ کیا تھا, اینڈ دا ویڈیو واز لائک اے ویڈیو فار مائی فیوچر سیلف. وہ میں نے پراپر لاسٹ ٹائم بنائی تھی. اس کے مڈ میں نے ایک OET کا کورس بنایا تھا دیٹ واز مینٹ ٹو بی لائک ٹیچنگ پیپل جنہوں نے OET ایگزام دینا ہے. تو دیٹ واز ناٹ لائک سم تھنگ جو کہ میں خود سے بنا رہا ہوں, دیٹ واز ٹارگیٹڈ آڈینس کے لیے ایک ویڈیو تھی جنہوں نے OET کے ایگزام کلیئر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے 1-2 ویڈیوز بنائی ہیں جو اسپانسرڈ ویڈیوز تھی
فار دا فسٹ ٹائم جو میں نے اپنے چینل پہ بنائی. اس کے علاوہ لائک می بینگ مائی سیلف یا میں کچھ چیز جو خود بنانا چاہ رہا ہوں دل سے وہ میں نے کم ہی بنائی ہیں. سو لائک اٹ از لائک سپٹمبر کوئی 8 months کا میں نے گیپ دیا اور میں نے اس سارے پیریڈ میں ریکیلیبریٹ کیا کہ مجھے کس طرح سے اپنے چینل میں چینج لانا چاہیے, کس طرح سے مجھے ویڈیوز کو آگے لے کے چلنا چاہیے. آفٹر گیٹنگ سو مینی ریویوز کہ تم جس طرح ان پرسن ہو اس طرح آن کیمرہ پہ بھی بات کرو گے تو دیٹ ول بی مور انگیجنگ فار دا آڈینس اینڈ آل آف دیٹ. سو پھر میں نے کہا کہ چلو ایک ریسیٹ بٹن دباتے ہیں, تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, انالائز کرتے ہیں سچویشن کو جس طرح چل رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک نئے اسٹائل میں ایک نئے طریقے سے جس طرح سے میں ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں میں اس طرح بناؤں گا ویڈیوز. سو یا ایک یہ ریزن بھی تھی کہ میں اتنی کنسسٹنٹلی ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا بیکاز آئی واز بینگ سو آکیوپائڈ ان پرسن, بینگ اے ڈاکٹر. ایک ہاسپٹل میں, نیو ہاسپٹل میں نئی جگہ پر جاب کرنا, ساتھ میں آپ نے آڈٹس یا اس طرح کی چیزوں کو لے کے چلنا, ساتھ میں اسٹیپس کی پریپریشن بھی چل رہی ہے, ناٹ ڈیڈیکیٹیڈ. آل آف یو نو کہ یو ایس ایم ایل ایگزامس کا جاب کے ساتھ ان کو کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. موسٹلی لوگ وہی جاب وغیرہ چھوڑ کے صرف ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے پڑھ کے کرتے ہیں, لیکن میرا سینیریو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لائک ایوری ون ہیو ٹو پلے دیئر اون کارڈس. کچھ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں بٹ مائی سیلف کہ میں نے ایکسپیرینس ساتھ لیتے رہنا ہے آفٹر ہاؤس جب تاکہ مجھے ہیلپ آؤٹ ہو آئرلینڈ میں جاب لینے کے لیے, کیونکہ ادھر بھی جاب آپ کو ایکسپیرینس بیس ملتی ہے یا آپ کی سی وی اچھی ہونی چاہیے. سو اگر میں اس روٹ سے جا رہا ہوں تو مجھے ان پریکٹس رہنا, ان پریکٹس رہتے ہوئے پھر اسٹڈی کو اس طرح لے کے چلنا. تو اٹ واز لائک ڈیفیکلٹ بٹ آئی ایم اسٹل مینیجنگ اٹ. لیکن اب آئی فیل لائک اٹ از a bit better than previously. ایک اور چیز جو میں نے بہت زیادہ فیل کی وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پوسٹ گریجویشن اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے. I'll make a separate video on this topic, لیکن I feel like جتنے بھی نیو گریجویٹس ہوتے ہیں ہاؤس جب ختم ہونے کے بعد ان کے لیے 1-2 سال جو ہوتے ہیں نا بیفور انٹرنگ ٹریننگ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. اس پہ میں نے تھوڑا ریسرچ کی, میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ورلڈ اوور کیا ہو رہا ہے. تو آئی فیل لائک کہ یہ بہت نارملائزڈ ہے, کامن چیز ہے. یو کے میں تو بہت زیادہ لوگ اپنا فاؤنڈیشن ایئر 1-2 کرنے کے بعد 1-2 سال کا بریک لے لیتے ہیں فرام میڈیکل پریکٹس. وہ پریکٹس ہی نہیں کرتے, دے انجوائے, دے ول ہیو ٹائم آف دیئر لائف. اس کے بعد دوبارہ وہ پریکٹس میں آتے ہیں. اسی طرح یو ایس میں بھی کافی لوگ ایسے کرتے ہیں, جیسے ہی ان کے 4 سال کی میڈیکل اسکول کمپلیٹ ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے فوراً اپلائی نہیں کرتے, دے ٹیک دیئر ٹائم. لیکن یہاں تھوڑا ڈفرینٹ تھا, ادھر بڑا زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. ایک تو ہاؤس جب ختم ہونے کے بعد فوراً جاب ہی نہیں ملتی, پھر جاب ریکمنڈیشنس اکٹھی کر کے جاب لینا, جاب لینے کے بعد پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ٹریننگ میں انٹر ہونا ہے. اور یہاں پر سب لوگوں کا ہوتا ہے کہ اچھی ٹریننگ کرنی ہے. اچھی ٹریننگ یو کے یا یو ایس میں ہوتی ہے, اس کے لیے علیحدہ سے ایگزامس دینے ہوتے ہیں. سو 5 سال کے MBBS کے ایگزامس کے بعد نکل کے آپ دوبارہ ایگزامس دو, پھر ہوتا ہے جلدی ایگزام دو, جلدی ٹریننگ میں انٹر ہو. تو اٹ از کائنڈ آف اے ویشیس سائیکل جو کہ آپ کو تھوڑا سا اسٹریس دیتی ہے. اور پھر یہ MBBS ختم ہونے کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے لائک 25 years onward to like 30. I was like 18 years when I entered MBBS اور ہمارا MBBS کوئی تقریباً 6 سال تک چلا گیا تھا اور ہاؤس جاب کو ملا کے کوئی 7 سال. سو 18 to 25 کی ایج میں جا کے میری ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوئی تھی. آئی ایم 26 رائٹ ناؤ. تو یہ جو 25 onwards 30 کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں ایک تو آپ یو ہیو بین گرون اپ پرسن ناؤ, آپ نے اپنی میڈیکل پریکٹس کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, یو فیل لائک دے آر ایجنگ ناؤ, آپ نے ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو آپ کو ارننگ کرنا اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے. پھر یہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ناؤ یو نیڈ ٹو گیٹ سیٹلڈ وتھ سم منی, نیڈ ٹو فائنڈ اے لو وتھ یور لائف. یہ 4 چیزیں ہوگی. اور پھر 5ویں چیز یہی کہ میڈیکل پریکٹس میں آپ ٹریننگ میں انٹر ہو, اچھی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو دے آر لائک 5 to 6 تھنگس جو ایک دم سے آپ کے اوپر آ جاتی ہیں اینڈ یو گیٹ اے بٹ اسٹریسڈ کہ یار اب ان سب چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں, ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے بھی یہ چیز فیل کی. تو although I am very like not very sad person, یا میں ہر چیز کا نا سلوشن نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اچھا یہ ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن پچھلا 1 سال میں یہی چیزیں سب چل رہی تھی, اسی لیے I was like not making very videos. میں نے کہا کہ سب چیزوں کو اسٹریم لائن ایک دفعہ ہو جائیں. تھوڑا سا کافی میس کریٹ ہوا تھا کہ ہاؤس جاب کے فوراً بعد جب آپ کا ایک کلیئر چیز نہ ہو اور ملٹیپل چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہو تو آپ کو ایک میس فیل ہوتا ہے. سو خیر اب کافی چیزیں اسٹریم لائن ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. تو آئی تھاٹ ٹو لائک شیئر وتھ آل آف یو دیٹ وٹ آئی واز گوئنگ تھرو. تو موسٹ آف یہی چل رہا تھا. اب
فردر ڈاؤن دا لائن یہی ہے کہ 3 to 4 months میں رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گیا. ول اسٹارٹ اپلائنگ فار جابس دیئر. وہاں پر سال میں 2 دفعہ انڈکشن ہوتی ہے, ایک جنوری انڈکشن ہوتی ہے اور ایک جولائی انڈکشن ہوتی ہے. جنوری انڈکشن کی جو انٹرویوز ہیں وہ سپٹمبر مڈ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, لائک ابھی کرنٹلی, اور جو جولائی انڈکشن ہے اس کے انٹرویوز اپریل میں اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو میں بھی میری رجسٹریشن لائک جنوری تک کمپلیٹ ہوگی, تو موسٹ پروبلی آئی ول گو دیئر ان جولائی انڈکشن نیکسٹ ایئر. اگر اس سے درمیان میں بھی جابس آتی رہتی ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, تو اگر اس کے درمیان میں بھی کوئی ہو گیا تو دیٹس اپ ٹو مائی لک. لیکن دس از دا لائک اسٹریم لائن پروسیس کرنٹلی. اور اب میں نے ڈیڈیکیٹڈلی طریقے سے اسٹیپس کے لیے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. آئی اسٹارٹیڈ دا پریپریشن لائک 8 months بفور, لیکن پھر پورا بریک آ گیا, ریدم ٹوٹ گیا. نیو جگہ, میڈیکل آفیسر ورک اسٹارٹ کرنا, ادھر بھی تھوڑا ٹائم دینا, اور سو آل آف دوز تھنگز لائک ٹوک اے ٹول آن می کائنڈ آف تھنگ. لیکن اب چیزیں کافی حد تک مینیج ہو گئی ہیں. سو یا آپ کو میں نے کافی زیادہ کنسلٹنٹ سے بات کی, اینڈ ایوری ون سے دیر از اے رول آف 5 اپلائی آفٹر ہاؤس جاب. اینڈ وہ یہی ہے کہ ہاؤس جاب کے 5 سال بعد آپ کو 5 سال لگتے ہیں ہاؤس جاب کے بعد ایک طرح سے اسٹیبلائز ہونے میں, ایک اچھی ٹریننگ میں انٹر ہونے میں. لائک اف یو آر فرام پاکستان اور آپ باہر موو کر رہے ہیں, اچھی جگہ موو کر کے ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ لگتا ہے. تو گیو یور سیلف سم ٹائم, اتنا ڈونٹ بی سو ہارڈ آن یور سیلف. 5-6 years لگ جائیں گے, بٹ یو ول گیٹ دیئر. سو تھوڑا پیشنٹلی لے کے چلنا پڑتا ہے چیزوں کو. آئی واز کانسٹنٹلی ان دس تھاٹ پروسیس کہ یار ہاؤس جب ختم ہو گیا فوراً ٹریننگ میں انٹر ہو, پھر میک ویڈیوز اباؤٹ مائی ٹریننگ, میرا کیریئر پروگریشن جو چل رہا ہے اس کے لیے ویڈیوز بناؤں. سو ایک تھوڑی موٹیویشن میری اس سے بھی کم ہو گئی تھی کہ دل نہیں کرتا تھا ویڈیوز بنانے کا کہ یار کیا کر رہے ہو, ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہے ہو, آپ فوراً ٹریننگ میں انٹر ہو, ویڈیوز بناؤ اس کے لیے. بٹ دین میں نے جب دیکھا لوگوں کو, اور بھی لوگوں کو, کہ ایوری ون ہیز دیئر اون سارٹ آف ٹائم لائنس, دیئر اون سارٹ آف لائف. اگر آپ نے اتنا ڈیفیکلٹ جرنی پرسو کیا اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ آن یور اون, خود چیزیں مینیج کر رہے ہو آپ, تو اٹ فیلس یو شوڈ فیل اوکے ٹو بی لائک کہ اگر چیزوں میں تھوڑا ڈیلے آ رہا ہے, اتنا آپ کو جلدی ہیریڈلی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو پروسیس ہے, اس پروسیس کو آپ ڈاکومنٹ کریں, اس پروسیس کو انجوائے کریں, بی پیشنٹ ود دا پروسیس, ٹرسٹ دا پروسیس, آل آف دوز جو ووکیبلری اس میں ایڈ ہو سکتی ہے. سو یہ سب چیزوں کو ریئلائز کرنے کے بعد, انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد, میں نے کہا کہ آئی شوڈ کم بیک ٹو یوٹیوب اگین اور اپنا جرنی دوبارہ سے شیئر کرنا اسٹارٹ کروں. یا دیر از اے ڈیلے, 1 or 2 year ڈیلے, بٹ کوئی بات نہیں. ناؤ دس از دا ٹائم لائن آئی ایم گوئنگ تھرو, تو آئی شوڈ شیئر ود آل آف یو. اور بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو اسی طرح کی ٹائم لائن کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں. ناٹ ایوری ون از لکی, ناٹ ایوری ون ہیز things straight away time to time. It is kind of understood from the start کہ USMLE is kind of the pursuit of the privileged few, کیونکہ اس میں آپ کی 1 crore کے راؤنڈ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو جو پریویلیج لوگ ہیں وہی اس کو فوراً انویسٹ کر کے تو کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے آن دیئر اون کرنا ہے تو دے ہیو ٹو مطلب گو تھرو سم تھنگ. تو دیٹس وٹ آئی ایم گوئنگ تھرو کرنٹلی. تو مجھے اس کو لے کے سیڈ نہیں ہونا چاہیے. آئی شوڈ بی لائک فیل اوکے اباؤٹ اٹ. اور یا جب میں نے ڈیسائڈ کیا تھا, اگر لیٹس سپوز میں نے FCPS کرنا ہوتا, تو میری لاسٹ ایئر ہاؤس جب ختم ہوئی تھی تو میں فوراً ہی FCPS کا ایگزام ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے گھر میں بیٹھ کے 2-3 months آپ ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے پڑھو تو آپ FCPS کا ایگزام کلیئر کر لیتے, تو میں FCPS کی ٹریننگ اسٹارٹ کر سکتا تھا. بٹ آئی چوز دس پاتھ آن مائی اون کہ نہیں, دنیا کی ٹاپ ٹریننگ میں انٹر ہونا ہے. تو اب اگر میں نے خود ڈیسائڈ کیا تو آئی ہیو ٹو گو تھرو آل آف دس. تو مجھے اس کو اتنا زیادہ دل پہ نہیں لینا چاہیے کہ نہیں جلدی ہو, تھنگس ول ٹیک ٹائم, آئی ول گیٹ دیئر. تو یا اس چیز کو میں نے اب ایکسیپٹ کر لیا, ایک کائنڈ آف تھنگ. سو یہ وہ سب چیلنجز ہے بیسکلی جو میں آج کل فیس کر رہا ہوں. آئی شیئر ود آل آف یو اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو اوور کم آل آف دیز چیلنجز, اینڈ ان شاء اللہ میں ان کو اوور کم کر بھی لوں گا. آئی ہیو plans sorted out for all of the problems or challenges I am facing currently. And let's talk about now future perspective, what is going to happen moving forward in my life or in this channel. I will try to make videos regularly now, like at least 1 video per week at least. I'm promising myself کہ میں ایسا کروں گا. اور میں نے اسٹیپ 1 کی پریپریشن پہ تھوڑا فوکس کرنا ہے. سو آئی ول ٹرائی ٹو میک سم لائیو اسٹریم ویڈیوز. میں جب پڑھ رہا ہوں تو آئی ول ٹرائی ٹو کم لائیو, تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی موٹیویشن ملے گی. آئی ایم کرنٹلی ان دا پروسیس آف ڈوئنگ این آڈٹ. جیسے ہی میں آڈٹ کمپلیٹ کرتا ہوں تو میں اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ہاؤ ٹو ڈو این آڈٹ. اس کے علاوہ بہت زیادہ مجھے
کویشچنز آئے ہیں کہ آئرش میڈیکل کونسل سے رجسٹریشن کا پروسیس بتائیں کس طرح کرتے ہیں. آلسو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے لیکن بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہے اور اتنی لمبی لمبی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے. لائک اٹ ریکوائر جسٹ 5 to 10 minutes کہ آپ کو سارا پروسیس سمجھانے میں. سو آئی ول ٹرائی ٹو میک اے کنسائز ویڈیو کہ آپ کو کس طرح پروسیس کیا ہے, کس طرح رجسٹر ہونا ہے, آل آف دوز تھنگس. اس کے علاوہ بھی دے آر سو مینی ٹاپکس ان مائی مائنڈ جس میں نے ویڈیوز بنانی ہے. سو یا میں اب کوشش کرتا ہوں اپنے اسکیجول میں, بزی اسکیجول میں ہر ویک 2 سے 3 گھنٹے نکالوں جس میں میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر لوں, پھر اس کو ایڈٹ کر کے پوسٹ کر دوں, ٹو بی ان ٹچ ود آل آف یو. آئی اسٹل ریمبر اٹ از لائک 3 to 4 years آئی ایم کانسٹنٹلی میکنگ ویڈیوز. 2018 سے میں نے ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کی تھی فرام شارٹ موویز, اور 2020 میں نے جب میں فائنل ایئر میں تھا تو میں نے ریگولر ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کی. اینڈ 2022 کے اینڈ میں جیسے ہی میری ہاؤس جاب ختم ہوئی اینڈ میرے پاس 2 months تھے, تب میری ویڈیوز وائرل ہونا اسٹارٹ ہوئی. لائک لٹرلی میں نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو بنائی, دیٹ ویڈیو گوٹ لائک 31 million ویوز. 31 million. مجھے خود یقین نہیں آتا کہ 31 million ویوز میری ویڈیو پہ آ سکتے ہیں, اینڈ وہ آئے. اسی طرح ایک اور ویڈیوز تھی میری, اس پہ بھی 10 million کے اراؤنڈ ویوز آئے. ان دا مین ٹائم انسٹاگرام پہ بھی میری ویڈیو ایک وائرل ہو گئی, اس پہ بھی 9 million ویوز آئے. اور یہ وہ ٹائم تھا وین آئی واز لوکنگ فار جابس آفٹر ہاؤس جاب, بینگ انمپلائڈ کائنڈ آف پرسن, اور میں جابس ڈھونڈ رہا ہوں. ان دا مین ٹائم مجھے اسپانسرڈ ویڈیوز بھی آفر ہوئی, کچھ لوگوں نے اسپانسرڈ ویڈیوز کی, میں نے وہ ویڈیوز بھی کی. اینڈ دے ور پیئنگ می منی, جتنا کہ ایک پورا منتھ آپ جاب کر کے نا ہاسپٹل میں کماتے اس سے زیادہ وہ مجھے پے کر رہے تھے. اینڈ دیٹ واز کائنڈ آف دا ٹائم پیریڈ جدھر مجھے فیل ہوا کہ یار میں ایک ایسی فیلڈ میں ہوں جدھر آگے جابس ہی نہیں مل رہی آپ کو, اور آپ کو یہاں پر ایک میرے پاس ایک سوشل میڈیا پہ میرا ایک پلیٹ فارم ہے جدھر سے مجھے اتنی ارننگ, اتنے اسپانسرڈ آ رہی ہیں, اور وہ اتنا پے بھی کر رہے ہیں جتنا میری ریگولر جاب نہیں پے کر سکتی. سو وائی آئی ایم پرسوئنگ اٹ. میں پراپر ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کر دیتا ہوں, اس چیز کو پرسو کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں دیٹ واز دا مومنٹ آئی فیل لائک کہ نہیں, وائی آئی ایم ان میڈیسن, مجھے اس چیز کو پرسو کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ ڈاکٹر. اور یہ میں نے چینل اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنی جرنی شیئر کروں, اپنے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں ان کو کچھ سیکھنے کو ملے. ہمارے یہاں پاکستان میں مینٹورشپ کا اتنا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور باہر کی کنٹریز میں مینٹورشپ کو لوگ اتنا ویلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ مینٹور جس کو آپ دیکھیں, اس سے آپ چیزیں سیکھیں. اور یہاں پر اتنا اس کو فوکس ہی نہیں کیا جاتا. یہاں سب کچھ بزنس بیسڈ تھنگ ہے, جدھر آپ کو بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے یا پیسوں کا آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ اس چیز کو کرتے ہیں, ورنہ نہیں کرتے. سو دیٹ واز دا مومنٹ آئی فیل لائک کہ نہیں, مجھے اس طرح نہیں کرنا. مجھے میڈیسن کو اس طرح اگنور کر کے ان چیزوں پہ جدھر سے مجھے زیادہ پیسے ارننگ ہو رہی ہے مجھے ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا. آئی وانٹڈ ٹو بی اے گڈ ڈاکٹر فرسٹ. تو پھر ایک طرف میری ویڈیوز اتنی وائرل ہو رہی ہیں, اتنے ملینس میں ویوز آ رہے ہیں, فالوورس آ رہے ہیں, میرے انسٹاگرام اکاؤنٹس, ٹک ٹاک اکاؤنٹ, یوٹیوب ایون اتنا زیادہ گرو کر رہا ہے, اور میں نے ایک دم سے ویڈیوز بنانا چھوڑ دی ہیں. سو دیٹ واز کائنڈ آف اے ویری ڈیفیکلٹ اور کائنڈ آف اے ویری کانشیس ڈیسیژن کہ مجھے اس کو پرسو کرنا چاہیے. ادھر بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے لیکن میں اس کو ایکٹیولی پرسو نہیں کر رہا, میں بریک لے رہا ہوں. سو یا میں نے بہت سوچ سمجھ کے پھر ڈیسیژن لیا تھا کہ نہیں, مجھے ایسے نہیں کرنا, مجھے میڈیسن کو پرسو کرنا ہے. میڈیسن از مائی فرسٹ پرائیورٹی. آل دو اس میں اسٹرگل ہے, اس میں آپ سیڈ ہوتے ہیں, اس میں آپ کو جاب نہیں ملتی آپ سیڈ ہوتے ہیں, مطلب بہت زیادہ سیڈنس ٹائپ ہے اس میں. لیکن دا فیلنگ یو گیٹ جب کوئی پیشنٹ آپ سے ٹھیک ہو جائے, یا دا فیلنگ یو گیٹ جب کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ یا کوئی آپ کو آ کے بتایا کہ اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور اس کو اس سے بہت فائدہ ہوا, یا دا فیلنگ یو گیٹ جب کہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ان کو بہت ہوپ ملتی ہے, دی گیٹ موٹیویٹیڈ. سو مجھے لگا کہ نہیں, ہاں یہ جو فیلنگ ہے, دا فیلنگ آف being a doctor, the pressure kind of thing you get when you are being a doctor, یہ زیادہ ویلیویبل ہے میرے لیے, بجائے اس سے کہ میں اس کو اگنور کر کے ان دوسری چیزوں کی طرف جدھر مجھے ابھی فائدہ ہو رہا ہے بٹ اٹ از ناٹ لانگ لاسٹنگ, میں ان کو پرسو کروں. سو یا یہ تھوڑی ایک ڈفرینٹ چیز میں نے ایکسپیرینس کی تھی. اور ایسے کہا جاتا ہے کہ دا ریزن یو کم ان ٹو دا میڈیسن ول ناٹ بی دا ریزن یو اسٹے ان میڈیسن. میں اس چیز میں بہت بلیو رکھتا ہوں کہ ہاں, جب میں ایک پری میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, میٹرک ایف ایس سی میں تھا, جی سی یو میں ایف ایس سی کر رہا تھا, تب میری سوچ کچھ اور تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. اس کے بعد ہم شروع سے دیکھتے آ رہے تھے کہ پاکستان میں پیشنٹ بڑے اگنورڈ ہوتے ہیں, یہاں فیسلٹیز اچھی نہیں ہیں, تو آپ ڈاکٹر بن کے لوگوں کو
فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کی زندگی آسان کریں گے. لیکن جیسے ہی آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, آپ یہ سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ سسٹم اتنا بروکن سا ہے, اور یہاں پر اپنی جان کی آپ کو لالے پڑیں گے, ابھی اپنی جان بچاؤ یار, تم تو کدھر آ گئے ہو. تو اس طرح جب آپ کا مائنڈ شفٹ چینج ہوتا ہے نا, پھر آپ پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جان بچانی ہے, پھر آپ کو ہوتا ہے کہ بھائی اب ڈاکٹر بن گئے, آپ نے ٹریننگ اچھی کرنی ہے, آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہوگے تبھی آپ کسی کو بچا سکتے ہوگے. ہمارے یہاں تھوڑا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کوئی سپر ہیروز ہوتے ہیں, لائک ایک پیشنٹ کو ٹرمینل النس ہے تو ایک ڈاکٹر آ کے اس کو بچا لے گا, وہ ہیرو ہے. مطلب اس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے, جبکہ ایک میڈیکل پروفیشن جو ہے ایک سسٹم بیسڈ ہے, کہ آپ کا سسٹم اتنا اچھا ہونا چاہیے. اس میں پیشنٹ ہاسپٹل آتا ہے, ہاسپٹل آنے کے بعد اس کو پہلے ایڈمٹ کیا جاتا ہے, نرسنگ اسٹاف اس کی آئی ویز کرتا ہے, پھر ڈاکٹر اس کو اسیس کرتا ہے, پھر اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ اس کا ڈائگنوسس بنتا ہے, پھر اس کی میڈیکیشن چلتی ہے. تو ایک پورا سسٹم انوالوڈ ہے اس میں, فرام دا سیکورٹی گارڈ آف دا ہاسپٹل سے لے کے جب پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے, بیچ میں وارڈ بوائز ہوتے ہیں, تو یہ جو پیرامیڈک اسٹاف ہوتا ہے, یہ سب انوالو ہوتے ہیں, اور یہ سارے سسٹم کو مل کے بناتے ہیں, اور اس سسٹم کے اندر جا کے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں. صرف ایک بندہ اٹ سیلف اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا تھوڑا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جب آپ ایون پری میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تبھی آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے اس کا, لیکن جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں پھر آپ کو فیل ہوتا ہے. تب پرائیورٹیز آپ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو بچانا ہے, پیشنٹس کو فری میں علاج کرنا ہے. تو اس طرح ہوتا تھا, لائک آج سے لگا لو 50-60 سال پہلے, جو بہت ہی ایلیٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ فری ہاسپٹل بنا دیتے تھے, اور پھر وہ پیشنٹ وہاں سے فری علاج کرواتے تھے. تو ہمارے پاکستان میں ابھی تک وہی چل رہا ہے کہ ایک تو پاپولیشن تھوڑی پور ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, تو یہاں پر ایلیٹ لوگ ہوں, وہ ڈاکٹر بنے, وہ ہاسپٹل چلائیں, اور ساری زندگی وہ نہ چیریٹی کرتے رہیں, تو ہماری پاپولیشن کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے, جو سیلف میڈ پیپل ہوتے ہیں, سیلف میڈ ڈاکٹرس ہوتے ہیں, جو ایکسیلنس کو فالو کرتے ہیں. اب میجورٹی آف دا پیپل کو تو ایک طرح سے جی پی پریکٹس چاہیے, ایک جی پی ان کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اسپیشلٹی ٹریننگس کرنی ہوتی ہے, وی وانٹ ٹو ایکسیل ان اسپیسیفک فیلڈس, تو ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں, ہم باہر کی کنٹریز میں جا کے وہاں سے اچھی ٹریننگ کر کے ایک اچھے اسپیشلسٹ بنیں گے, کیونکہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں اتنی اچھی اسپیشلائزیشن ٹریننگ نہیں ہوتی. اور یہ ریکارڈز میں ہے, اگر آپ تھرو آؤٹ دا کنٹری ورلڈ دیکھے جائے کہ کہاں پر اچھی ٹریننگ ہے, تو وہ دیٹ از آبویس. تو دا پوائنٹ از کہ دا ریزن یو کم ان ٹو میڈیسن از ڈفرینٹ, بٹ جب آپ میڈیسن میں آ جاتے ہیں تو دا ریزن یو اسٹے ان میڈیسن از ڈفرینٹ. دا ریزن کہ آپ نے ایکسلنس کو فالو کرنا, یو وانٹ ٹو سی یور سیلف بینگ اے بیسٹ اسپیشلسٹ ان وٹ ایور فیلڈ یو وانٹ ٹو گو ان. سو وہ دونوں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اینڈ یہ چیز بھی میں نے فیل کی ان دس 1 year, جب میں دیکھ رہا تھا ایک پراپر اپرچونیٹی ہے میرے پاس زیادہ ارن کرنے کی ڈفرینٹ فیلڈ سے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے اپنی فیلڈ میں, اپنے ہی پروفیشن میں ایکسل کرنا ہے. اس کے لیے مجھے کچھ سیکریفائسز کرنے پڑ رہے ہیں, اس کے لیے مجھے 2-3 سال کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. آئی سی پیپل جو 3-4 سال ایم او شپ کرتے ہیں آفٹر ہاؤس, اس کے بعد جا کے وہ ٹریننگ میں انٹر ہوتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دوسری کنٹریز میں بھی ہے. یو کے میں بھی کافی لوگ اس طرح کرتے ہیں, ایم او شپ کرتے ہیں, لوکمس کرتے ہیں وہاں پر, یو کے میں کرتے ہیں, آسٹریلیا جا کے کر لیتے ہیں. اس کے بعد 2-3 سال بعد وہ اپنی دوسرے پرابلمس, جو آپ کو 6-7 پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں آفٹر گریجویشن, ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آرام سے ٹریننگ کرتے ہیں. نو بڈی گیو اے ڈیم اباؤٹ دیٹ, نو بڈی, کوئی اس طرح ریس نہیں چل رہی, کوئی نہیں کہہ رہا کہ فوراً کرو. یہاں پر بس آپ کو تھوڑا سا پیئر پریشر فیل ہوتا ہے. سو یہ سب چیزیں بھی میں نے تھوڑی فیس کی, تو آئی تھاٹ ٹو شیئر ود آل آف یو. اینڈ لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگس ول گو فرام ناؤ آنورڈس. ہوپس ہو کہ سب اچھا رہے گا. آئی ول اسٹارٹ ان آئرلینڈ ایز سون ایز پاسبل ایز ایس ایچ او, رجسٹرار, وٹ ایور. سو اب ہاؤس جاب کے بعد میرا آلموسٹ دسمبر جنوری تک 1 year کا اینستھیزیا کا ایکسپیرینس ہو جائے گا آفٹر ہاؤس جاب. سو اٹ ول بی اے گڈ امپریشن ان مائی سی وی, آئی ہوپ سو. اینڈ آئی ول ٹرائی کہ میں یہ اگلے 4-5 months میں اپنا اسٹیپ 1 بھی کلیئر کر لوں, ایٹ لیسٹ وہاں جانے سے پہلے. وہاں جا کے بھی میں اسٹیپ 1 کلیئر کر سکتا ہوں, لیکن آئی ول ٹرائی کہ ابھی پہلے کر لوں گا تو میرے اوپر تھوڑا پریشر کم ہوگا, صرف اسٹیپ 2 دینا ہوگا وہاں جا کے. اور پھر ادھر جا کے بھی جو مجھے یورپ کا کلینکل ایکسپیرینس ملے گا, دیٹ ول ایڈ ٹو مائی سی وی ایز ویل. آئی نو کہ میرا ایئر آف گریجویشن تھوڑا کم ہوگا. آئی تھنک آئی ہیو ایئر آف گریجویشن 2021, سو 3 years سے کم ہونا چاہیے. تو 2022, 2023, 2024, ایئر آف گریجویشن 2024 سے کم ہونا چاہیے, تو اٹ از فائن. لیکن مے بی میرا 2025 یا 2026 کے میچ میں اپلائی کروں تو تھوڑا سا زیادہ ہوگا. لیکن اف آئی ہیو اے اسٹرانگ سی وی, آئی ہیو بین ان پریکٹس آفٹر ہاؤس جاب, اور پھر بس یورپ کا بھی ایکسپیرینس میری سی وی میں ایڈ ہو جاتا ہے. آئی ہیو سم ورک شاپس, اور میں وہاں جا کے کوئی ATLS یا ادر ورک شاپس بھی کر لوں. سو آئی ول ٹرائی کہ آئی تھنک اس سے میری سی وی اتنی اچھی ہو جائے گی کہ
میں میچ میں اپلائی کر سکوں, میرا میچ ہو. اینڈ آئی ول ٹرائی کہ میں ریسرچ پہ بھی آگے کام اسٹارٹ کروں تھوڑا سا. اور پھر یو ایس اے کا آبزرورشپ یا وہ سب تو چیزیں ہونی ہی ہیں, تو آئی ول ٹرائی کہ اس میں تھوڑا زیادہ آبزرورشپ کر لوں. لوگ موسٹلی 3 منتھ کی کرتے ہیں, 3 LORs لیتے ہیں. آئی ول ٹرائی کہ میں 5-6 کر لوں, کیونکہ بینگ ان آئرلینڈ یا بینگ آؤٹ آف پاکستان آپ کی فائنینشیل اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے. یو ارن ڈفرینٹلی, سو اگر یو ارن ڈفرینٹلی تو یو ول اسپینڈ ڈفرینٹلی ایز ویل. تو وہ چیزیں میں تھوڑا آسانی سے افورڈ کر سکوں گا, جو یہاں پاکستان میں رہ کے افورڈ کرنا اور US والی جرنی میں انویسٹ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. سو یا دیٹس بیسکلی کائنڈ آف دا لائف اپڈیٹ آئی ہیو ٹو شیئر ود آل آف یو رائٹ ناؤ. مجھے انسٹاگرام پہ بہت زیادہ DMs آتے ہیں کہ اپنے US والی جرنی کے بارے میں بتائیں, وٹ یو آر اپ ٹو ناؤ ڈیز, آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے بارے میں بتائیں. کیونکہ آئی نو کہ رائٹ آفٹر گریجویشن, رائٹ آفٹر ہاؤس جو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے, اور ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ اس فیز سے گزرتا ہے. میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں, یہ پورا 1 سال میں اسی فیز سے گزر رہا تھا. سو آئی تھاٹ ٹو شیئر ود آل آف یو کہ کیا کرنٹ اپڈیٹس ہیں اینڈ وٹ از گوئنگ آن. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے کہ جسٹ ریلیکس, ٹیک اے چل. جو بھی سب نیو گریجویٹس ہیں, چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں, چیزیں اسٹریم لائن میرے لیے بھی ہوئی ہیں, آپ کے لیے بھی ہوں گی. اینڈ جسٹ ڈونٹ وری, اپنے جو آپشنز ہیں ان کو اوپن رکھیں, صرف پلان A کو نہ رکھیں مائنڈ میں. آئی وڈ گیو ایڈوائس کہ پلان B پلان C بھی ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ ورک کریں ٹورڈز یور گول, جو بھی آپ لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. ویل آئی ڈونٹ نو یہ ویڈیو کتنی لمبی ہوگی ہے, آئی واز ریمبلنگ آل دا وے, اور اس میں کوئی یوزفل انفارمیشن تھی بھی یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. آئی واز جسٹ اسپیکنگ فرام مائی ہارٹ, جو میں فیل کر رہا تھا, جو میں اپڈیٹ دینا چاہ رہا تھا. آئی ڈیڈ دیٹ. اگر کسی نے یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھی ہے تو اس کمنٹس میں ایک فلاور ایموجی سینڈ کریں, سو دیٹ آئی نو کہ ان لوگوں نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی ہے, ان کو یہ چیز یا یہ ویڈیو اس طرح کی لائف اپڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہے, یا کسی طرح سے ان کو کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو میں. So I guess that's it for this video. Hope you get something out of it and learn something new. If you did, subscribe to the channel and follow me on Instagram to see more content like this. Thank you for watching, and I'll see you in another video. Bye bye.